बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल पे हम बात करेंगे, फिर कुछ इसराइल के मामले में नई डेवलपमेंट्स आई हैं अमेरिका से, इसराइल से, पाकिस्तान से, कतर से, वो मैं आपके सामने रखूंगा, और फिर इमरान खान साहब के हवाले से इम्पॉर्टेंट खबर है। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर में बात करते हैं, लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है और एक दरख्वास्त है ज़ाती हैसियत में कि हमारा मुस्तफ़ा बीमार है, तारिक मतीन भाई का बेटा, और वो काफ़ी लंबे अरसे से बीमार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि वो अपना ख़ास रहम फरमाए, अपनी ख़ास मेहरबानी फरमाए। मैं भी दुआ कर रहा हूँ, आप सबसे भी गुजारिश है। और नाज़रीन, अब आ जाएँ आज़ाद कश्मीर की जानिब। तो आज़ाद कश्मीर में राब्ते का ब्लैकआउट हुआ था 28 तारीख को। 29 को इन्होंने ऐलान किया था कि हम अवामी एहतजाजी तहरीक उठाएंगे, हमारे जायज़ मुतालबात हैं, एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे गंद मारना बंद करे, अवाम को हुक्मरानी का हक दिया जाए। जमहूरियत के लिए बात कर रहे हैं, अपने हुकूक के लिए बात कर रहे हैं और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। तो एक दिन पहले ही इंटरनेट बंद कर दिया गया। वहां पे तमाम राब्ते बंद है, इंटरनेट बंद है, मोबाइल फोन बंद है, बाकी सर्विसेज भी बंद है। आप अगर कश्मीर में हैं तो आपके लिए बाहर इंफॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल है। लोग बड़ी मुश्किल से वहां से इंफॉर्मेशन बाहर निकाल पाते हैं, और बहुत कम ऐसा बंदोबस्त है कि मालूमात जल्दी से अब राह रास्त आ जाएं। अब हुआ यह है कि आज़ाद कश्मीर से रिपोर्ट हो रहा है कि लगातार जगह जगह फायरिंग हो रही है, और पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर शेलिंग और फायरिंग जारी है। दूसरी जानिब से मुजाहिरीन जो है वो पथराव करते हैं पुलिस के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस पे, एफसी पे, रेंजर्स पे। तो मुजाहिरीन जो है वो पथराव करते हैं, जवाब देते हैं, रुकावटों को हटाते हैं जबरदस्ती, जबकि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो गोली चलाते हैं और शेलिंग करते हैं, और ये सिलसिला जारी है। अब 3 दिन हो गए हैं। डोडियाल में एक नौजवान शहीद हुआ, पहले ये इत्तला आई, ये मैं आज की बात आपको बता रहा हूं। ये उमर नजीर कश्मीरी साहब ने यह बताया। फिर धीरकोट में 2 अफराद के शहीद होने की इत्तला आई और वहां कई लोग जख्मी हो गए। ये इब्तदाई इत्तलात है। मुजफ्फराबाद में वहां पे जो जर्नलिस्ट है उन्होंने क्लेम किया कि 2 लोग वहां पे शहीद हो गए। फिर मुजफ्फराबाद में कल भी एक शहादत हुई थी। तो कश्मीर में जगह जगह फायरिंग हो रही है। बाग में भी शदीद फायरिंग की इत्तलात आई है। अब ये निहत्ती अवाम के ऊपर गोलियां चल रही हैं, घरों के अंदर शेलिंग हो रही है, और ये बात वहां के जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि हमने तो ऐसा माहौल कभी सोचा भी नहीं था। हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान से सिक्योरिटी फोर्सेस आएंगी और वो आकर आजाद कश्मीर के ऊपर लोगों के साथ ये करेंगी। ये वो वहां के जो मकामी सहाफी हैं वो हमसे बात करते हैं, या लोग हैं वो ये बता रहे हैं। निहत्ती अवाम के ऊपर गोलियां चल रही हैं, और ज्यादा लोग ये शिकवा कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि कर्नल फाइक को जब से वहां पे लाया गया है, ये लाहौर में होता था कर्नल फाइक, इसको अब मेरे ख्याल ब्रिगेडियर बना के वहां ले जाया गया है। इसके खिलाफ लोग बहुत बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये मुजफ्फराबाद में बैठ के ये हालात पैदा कर रहा है। देखिए, एक ऑफिसर ये सारा कुछ करता है, गंद एक ही बंदा डालता होता है, और जो मलबा है उसके नीचे पूरा इदारा दबा रहता है। बलूचिस्तान में एक ऑफिसर की हड दर्मी की वजह से आज तक वहां पे अमन वापस नहीं आया। और इसी तरह जो भी आज आजाद कश्मीर में हो रहा है, ये जो भी करवा रहा है या जैसे भी हो रहा है, ये अगर बदअमनी पैदा हो गई और मुस्तकिल हो गई तो फिर क्या करेंगे आप? आपने मकबूजा कश्मीर के अंदर हालात नहीं देखे? भारत कितना जुल्म और जबर करने के बावजूद उन्हें नहीं दबा सका। आज उस तरह के मनाजिर जो है वो हम आजाद कश्मीर में देख रहे हैं। बदकिस्मती से एक ऑफिसर की बेशर्मी की कीमत जो है वो बलूचिस्तान आज तक उठा रहा है। सीखने का मौका है, कुछ सीख ले, लेकिन मोटी खोपड़ी में बात घुसती ही नहीं है। अब नाजरीन, जो मुतजाद इतलात आ रही हैं और अनकन्फर्म्ड इतलात है, अभी तक ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन जो एक तंजीम है अवामी एक्शन कमेटी, उनके जो पेजेस हैं उनके ऊपर जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी खौफनाक है। और ये जो खबर है ये सुराब बरकत साहब ने भी शेयर की और कुछ लोगों ने की। तो ये खबर बता रही है कि अब तक 11 अफराद शहीद हो गए हैं और लगभग 150 के करीब अफराद जख्मी हो गए हैं। ये इनको गोलियां मारी गई हैं, और अगर ये हो गया तो इसका मतलब है तो 26 नवंबर वाला काम हो गया आजाद कश्मीर में भी। कश्मीर में और पाकिस्तान में फर्क यह है कि पाकिस्तान में गोली चलती है या गोलियां चलाई जाती हैं तो लोग वो जगह छोड़ जाते हैं, वहां से अपने जख्मियों को उठाते हैं, वो जगह खाली हो जाती है। लेकिन आजाद कश्मीर में लोग इलाका खाली नहीं कर रहे। लोग अपने जख्मियों को उठाते हैं, थोड़ा पीछे हटते हैं, दूसरी तरफ से फिर आते हैं, क्योंकि वो हर हाल में इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से रियासती जबर का मुकाबला करते हुए किसी ना किसी तरह अपने हुकूक हासिल कर लें। एक तरफ मुज़ाकरात की बात की जाती है, दूसरी तरफ स्टेट बुलेट चलाई जा रही हैं, लगातार गोलियां चल रही हैं, और उसके अंदर बाकायदा अब तो विजुअल्स आ रहे हैं कि लाशें पड़ी हुई है, बंदे उठा के ले जाए जा रहे हैं। एक जगह से विजुअल्स आए, वहां पे वो पुलिस वाले को गोलियां लग गई। 1-2 पुलिस वालों को बताया जा रहा है, एक के तो विजुअल भी मैंने देखे, उसको गोली लग गई, वो बेचारा पड़ा हुआ है वहां पे। और जो मुजाहिरीन है
وہ اسے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے اسپتال پہنچا رہے ہیں. اور مظاہرین نے بتایا کہ جناب یہ پولیس والا ایف سی کو ملا کر رہا تھا کہ گولیاں مت چلاؤ, ایف سی نے اتنی گولی چلائی اس کو بھی گولی لگ گئی, اور اب یہ پولیس والا ڈال دیا جائے گا مظاہرین کے کھاتے میں جو اس کو اسپتال پہنچا رہے ہیں. جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ایک رہنما ہیں انہوں نے بتایا اور میڈیا کے اوپر بتایا کہ سی ایم ایچ کے اندر ہم لے کر گئے اپنے زخمیوں کو, ڈاکٹروں نے علاج کرنے سے انکار کر دیا اور ان زخمیوں میں سے بھی ایک شہید ہو گیا. اور وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا, ڈاکٹروں نے تو حلف لیا انسانی جان بچانے کا, وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کا علاج نہیں کرتے اور ہم اس کا خیال نہیں رکھ سکتے. اب وہ بندہ شہید ہو گیا, اس کے اوپر بھی بڑا غم و غصہ ہے. بار بار پولیس والے بھی منع کر رہے ہیں لیکن سیکورٹی فورسز جو باہر سے آئی ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اسلام آباد پولیس کے بہت سارے اہلکار یرغمال بن گئے, شہریوں نے ان کو پکڑ لیا, وہ ڈرے ہوئے تھے لیکن اس کے بعد شہریوں نے ان کو بحفاظت وہاں سے نکالا اور اسلام آباد کا رستہ دکھایا کہ جناب آپ اسلام آباد واپس جائیں, آپ کا یہاں کوئی کام نہیں ہے, ہم یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں یہاں کی جعلی حکومت کے خلاف اور ان سے ہم اپنا حق لیں گے. آپ کو یاد ہوگا ناظرین, اسلام آباد میں جب 25 نومبر کی رات قافلہ پہنچ رہا تھا, 25-26 کی رات, تو اس وقت خبر آئی تھی کہ 4 رینجرز اہلکار ہمارے جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اب ہمارے جو رینجرز اہلکار وہاں پہ شہید ہوئے تھے نا, وہ ایک تیز رفتار گاڑی نے ان کو ٹکر ماری تھی اور حادثے کے اندر شہید ہو گئے تھے. بعد میں وہ لڑکا بھی پکڑا گیا, اس کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق بھی کوئی نہیں تھا, اس نے اعتراف جرم بھی کر دیا, وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا. لیکن اس کی ایف آئی آر اور سارا معاملہ اٹھا کے پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے ڈال دیا گیا اور حکمرانوں کے بیانات تک آ گئے, اور آج تک وہ جو ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. اسی طرح جو ایف سی نے گولی چلائی اور وہ پولیس والے کو لگ گئی, مظاہرین اس کو اٹھا کے کندھے کے اوپر لے کر جا رہے ہیں. اگر وہ پولیس والوں کے ساتھ ہوتا تو پولیس والے لے کر جا رہے ہوتے, لیکن یہ بھی کوشش کی جائے گی ان کے کندھے پہ ہی ڈال دیا جائے. تو ناظرین لگاتار وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں, وہ خطرناک اطلاعات ہیں, لگاتار آ رہی ہیں آزاد کشمیر سے, اور حالات مزید خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ کشمیری ابھی تک ڈٹے ہوئے کیوں ہیں, یہ سوچا آپ نے؟ کیونکہ یہ لیڈر لیس ہیں, ان کے پیچھے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ان کو روک لے کے رک جاؤ. کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک آواز دے کے رک جاؤ, واپس آ جاؤ میں بات کر رہا ہوں, یہ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کسی ایک کو بلیک میل نہیں کر سکتی. یعنی مثال کے طور پہ ان کے ساتھ گنڈا پور نہیں ہے, یعنی عمران خان صاحب گنڈا پور کو بندے دے کے بھیجتے ہیں اپنے, وہ 1-1.5 لاکھ بندہ, اور یہ اتنے 1-1.5 لاکھ بندے نہیں ہیں, یہ ہر جگہ تھوڑے تھوڑے لوگ نکلے ہوئے ہیں, کہیں پہ 10,000, کہیں پہ 15,000, کہیں پہ 5,000, کہیں 25,000, یہ ایسے الگ الگ جگہوں پہ نکلے ہوئے اور بہت ساری جگہوں پہ نکلے ہوئے ہیں. تعداد تو ان کی بہت زیادہ ہے, لیکن ابھی یہ اکٹھے ہو رہے ہیں مظفر آباد کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, اور سرکار پوری کوشش کر رہی ہے یہ مظفر آباد میں داخل نہ ہو سکے, کیونکہ سرکار یہ جانتی ہے کہ جب یہ مظفر آباد میں داخل ہو گئے تو ان کے پاس لاشیں ہیں اب, اور ہم نے ان کو لاشیں دے دی ہیں, یہ بہت غصے میں ہیں, تو ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا. لیکن لوگ بار بار یہ تلقین کر رہے ہیں تمام رہنما کہ پرامن رہیں, ہم نے جھگڑا نہیں کرنا. جہاں پہ بھی پولیس والے ایف سی والے ان کے قابو آتے ہیں یہ ان کو مارتے نہیں ہیں, ان کو نکالتے ہیں, رستہ دیتے ہیں. تو یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے اور اس سے سیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. اب گنڈا پور صاحب کا دیکھیں نا, پاکستان میں کیا ہوا, گنڈا پور صاحب گئے, ڈی چوک پہنچے, کیونکہ ایک لیڈر تھا, گولی چلی, وہ نکل گیا فوراً, گولی چل گئی بھی نکلو, گولی نہ لگ جائے, تو گنڈا پور نکل گیا وہاں سے. گنڈا پور کے نکلتے ہی عوام نے کہا بھی لیڈر بھی چلا گیا, سب ختم ہو گیا, ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پہ, گولیاں اندھا چل رہی ہیں, تو لوگ بھی چلے گئے. کیونکہ جو آدمی یہ کہہ کر لایا تھا کہ میرا نماز جنازہ پڑھ لینا, میری لاش بھی نہیں ملے گی, اس طرح کی کہانیاں سنا کے جو آیا تھا بندوں کو لے کر, وہ نکل گیا. تو اگر گنڈا پور کشمیریوں کی قیادت کر رہا ہوتا تو آج وہ بھی گھر چلے جاتے واپس. لہذا یہ جو بغیر قیادت کے لوگ نکلتے نا, یہ بڑا خوفناک کام ہے. بنگلہ دیش میں ہوا, یہی کام نیپال میں ہوا, سری لنکا میں ہوا, اور آج کشمیر میں ہم وہ معاملہ اس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو کیا پاکستان اس طرف بڑھے گا, یہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے. گنڈا پور نے جو دعویٰ کیا ناظرین اس کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن پہلے ذرا اسرائیل والے معاملے میں چلے جائیں. 2 باتیں تو کلیئر ہو گئی, اور یہ 2 باتیں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کلیئر کر دی, یہ 2 باتیں نیتن یاہو نے بھی کلیئر کر دی. یہ باتیں جو اسرائیلی دفاعی ایکسپرٹس ہیں ان کی جو ماہرین کی رائے آ رہی ہے وہ بھی یہی آ رہی ہے, اور کیٹیگوریکلی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1, ٹرمپ کے منصوبے یا معاہدے میں فلسطینی ریاست کا قیام شامل نہیں ہے, اور یہ پہلے دن سے نہیں ہے. اب آپ کو کئی لوگ منجن بیچیں گے جناب پہلے تھا اب نہیں ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. وہ جو پہلا معاہدہ سامنے آیا تھا, میں نے آپ کو جس دن معاہدہ شروع ہو رہا تھا, شہباز شریف نے اس کی تعریف بھی نہیں کی تھی, اس سے پہلے میں نے معاہدے کے بارے میں آپ کو بتایا تھا ایک شک, کہ اس میں یہ ہے کہ سوچیں گے, بعد میں سوچیں گے کہ فلسطین کو ریاست بنانا ہے یا نہیں بنانا, بس اتنا ہی ہے. کوئی فلسطینی ریاست کا تذکرہ اس میں نہیں ہے. ایک تو یہ بات کلیئر ہوگی, انہوں نے کہا جی کوئی فلسطینی ریاست کا قیام جو ہے ٹرمپ کے منصوبے میں شامل نہیں ہے. نمبر 2, غزہ سے اسرائیلی فوج کا انخلا نہیں ہوگا. تو پھر یہ آپ نے معاہدہ کیا ہے, آپ نے حاصل کیا کیا؟ اسرائیلی فوج رہے گی غزہ کے اندر, تو پھر آپ نے کیا حاصل کیا کیا آپ نے؟ جب اسرائیل کی فوج غزہ کے اندر موجود رہے گی, وہ وہاں سے نکلے گی نہیں, تو حاصل کیا کیا؟ اور جب فلسطین کو بطور ریاست تسلیم ہی نہیں کیا جائے گا
تو پھر آپ نے حاصل کیا کیا؟ آپ نے تو ٹکے کو کامیابی حاصل نہیں کی. یہ بات پہلے دن سے سب کو معلوم تھی. اب یہ چورن بیچیں گے, بہانے بنائیں گے کہ پہلے ہمیں نہیں پتا تھا, اب ہمیں پتا نہیں. ان کو پہلے دن سے سارا پتا تھا. ٹرمپ نے بھی لگ بھگ یہ بات پہلے کر دی ہوئی تھی اور یہ اخبارات میں چھپ بھی گئی ہوئی تھی. واشنگٹن پوسٹ کی ایک خبر تھی, میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنائی تھی پہلے. نیتن یاہو نے بھی اب یہ بات بڑا کیٹیگوریکلی اس نے دہرا دی ہے. فلسطینیوں نے اسے اب تماشا قرار دے دیا. یہ میں نے آپ کو AFP کی رپورٹ پڑھ کے سنائی. انہوں نے بتایا فلسطینیوں نے اوور آل کہا کہ یہ ایک تماشا لگنے جا رہا ہے اور کچھ نہیں, ٹرک کی بتی ہے. حماس نے پہلے شکوہ کیا کہ کئی مرتبہ معاہدے ہوئے, ان کی خلاف ورزی ہمیشہ اسرائیل کرتا ہے. امن کے منصوبے کا مسودہ ابھی تک انہیں دیا ہی نہیں گیا, اور اب فائنلی حماس نے فارغ بھی کر دیا. حماس نے صاف کہہ دیا کہ جناب ہم نہیں مانتے, اور اس معاہدے کو حماس نے فارغ کر دیا. حماس کا جو اب رد عمل ہے ذرا وہ دیکھ لیں آپ. حماس کے آفیشل سے کہہ دیا کہ ٹرمپ کا جو یہ ایک امن منصوبہ ہے جو اس نے دیا ہے, اس کے اندر فلسطینیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور فلسطینیوں کا مفاد اس کے اندر نہیں ہے. یہ کیٹیگوریکلی اب حماس نے بھی کہہ دیا, فلسطینیوں نے بھی کہہ دیا, اور پاکستان میں بھی شدید رد عمل آ گیا. حتیٰ کہ حکومت کے اندر سے بھی مخالفت ہو گئی. وہ مولوی جو سو رہے تھے جب ان کی کٹ لگی, ان کی بہت بے عزتی ہوئی پاکستان میں, اور ہم سارے ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں نے بتایا کہ ان کی اصل کرتوتیں کیا ہیں. تو 4-5 دن کے بعد مولوی اب آہستہ آہستہ جاگنا شروع ہوئے. کل فضل الرحمان صاحب کو انگڑائیاں لے کے جاگے تھے وہ, اور انہوں نے ہلکے پھلکے اسٹیٹمنٹ دیے. آج طریقے لبیک والے جاگے ہیں, انہوں نے کہا جی اسی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرن دیں گے. پہلے انہوں نے پورے پاکستان کا انتظار کیا جب سارا ڈیجیٹل میڈیا کھڑا ہو گیا, جب پورا معاملہ بن گیا جی اسی نہیں ہونے دیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں نہ یہ بولے شہباز شریف کی وہ ملاقات کے اوپر جو جا کے شہباز شریف صاحب نے ایک امریکن جوئش کانگریس کے صدر کے ساتھ ملاقات کی, اس کے اوپر ان کا کوئی موقف ابھی تک نہیں آیا, اور نہ ہی ان کا کوئی موقف وہ خاتون کے حوالے سے آیا جو وزیر اعظم کی فائلوں تک جن کی رسائی تھی, اور وہ بار بار زور دے رہی تھی, اور ایئر فورس 1 کے اندر انہوں نے ٹریول کیا, وزیر اعظم کے ساتھ اس ہوٹل میں قیام کیا, وزیر اعظم کے ساتھ ٹریول کیا, اور پاکستانی سرکار کا پروٹوکول حاصل کیا. وزارت خارجہ نے ان کو بہترین پروٹوکول دیا امریکہ میں اور برطانیہ میں. تو یہ سارے معاملے میں بولا ہی نہیں, کوئی بولا ہی نہیں. اب گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے میدان میں آ رہے ہیں. حتیٰ کہ یہ ہوا ناظرین کہ جو میڈیٹر ہے نا بیچ میں مذاکرات کروانے والا ملک, وہ تو قطر ہے. قطر نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ امن منصوبے کے جو نکات ہیں ان کے اوپر ان کو بھی اعتراض ہے. انہوں نے کہا جی بہت سارے نکات ایسے ہیں جن پہ وضاحت اور مذاکرات کی ضرورت ہے. ابھی تقاضا ہے اس بات کا کہ ان کے اوپر مذاکرات بھی کیے جائیں مزید, اور وضاحت بھی دے امریکہ کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہمارے وزیر اعظم نے پہلے دن گیم چک دی تھی پکڑ کے. آپ اندازہ کریں کہ ساری دنیا اب آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے یہ غلط کام ہو گیا. جو فلسطینیوں کی تنظیمیں پاکستان میں دنیا بھر میں وہ کہہ رہی ہیں غلط کام ہو گیا, ٹھیک نہیں ہوا, یہ کس طرف آپ لے کر جا رہے ہیں. لیکن پاکستانی وزیر اعظم نے اور آرمی چیف نے پہلے دن طے کر لیا اسٹیبلشمنٹ نے کہ نہیں جی نہیں, ہم نے تو ٹرمپ صاحب کے کہنے کے اوپر لبیک کہنی ہے. انہوں نے لبیک کہہ دیا اور اب مکرنے کا راستہ بھی نہیں چھوڑا. اب جا کے ڈار صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو وہ معاہدہ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ بات چیت ہوئی تھی, یہ تو کوئی اور چیز ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اب ان کو نہیں چھوڑے گا, یہ پھنس گئے دونوں طرف سے. ادھر عوام نہیں چھوڑے گی, ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چھوڑے گا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بند کمروں کے اندر جو یہ وعدے کر کے آگے ہیں نا, میٹھے میٹھے منہ بنا کے ہاتھ باندھ کے, اور جتنی گیم ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ اٹھائے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کی تو خوشیاں ہی ختم نہیں ہو رہی. اس کی پوری زندگی میں کبھی کسی نے اس کی اتنی خوشامد نہیں کی جتنی یہ پاکستانی وفد کر کے آ گیا. وہ بھول ہی نہیں پا رہا, اس کی روزانہ درجنوں ملاقاتیں ہوتی ہیں. لیکن جو خوشامد, جس لیول کی خوشامد ان لوگوں نے کر دی ہے, وہ لیول کوئی میچ ہی نہیں کر پا رہا. ٹرمپ کا وہ نشہ ہی نہیں اتر رہا. وہ جہاں جاتا ہے وہ جا کے کہتا ہے یہ بہت اچھے ہیں دونوں, فیلڈ مارشل اور شہباز شریف, ان کی بہت تعریف کرتا ہے. تو ان لوگوں نے بڑی گیم اٹھائی ہے. تو اب جب گیم ہاتھ سے نکلنے لگی تو ڈار صاحب نے کہا جی ہمیں جو بتایا گیا امن منصوبہ اس سے مختلف ہے, ہم سے بات ہوئی ہے وہ بات نہیں ہے. یہ جناب پہلے چھپ چھپا کے کام ڈالنے لگے تھے, پھر یہ پکڑے گئے بیچ چوراہے میں, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ان کو پکڑ لیا ہے, قوم نے بھی ان کو پکڑ لیا ہے. اب ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا. تو جب ماحول بن گیا تو مولوی بھی آہستہ آہستہ میدان میں آ رہے ہیں. اچھا ناظرین, میں آپ سے بات کرتا گنڈا پور کی, تو فائنلی میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس معاملے میں گنڈا پور نے دعویٰ کیا کہ علیمہ خانم ایجنٹ ہے بقول گنڈا پور کے ملٹری انٹیلیجنس کی. میں نے ملٹری انٹیلیجنس کے اوپر ریسرچ کی, ویسے مجھے پہلے بھی پتا تھا لیکن میں نے کہا ذرا نکال کے دیکھتے ہیں ونس اگین. تو ملٹری انٹیلیجنس کا جو ادارہ ہے یہ ISI کی طرح کا, جیسے ISI ایک ادارہ ہے نا, وزیر اعظم کے انڈر کام کرتا ہے. ملٹری انٹیلیجنس جو کام کرتی ہے یہ GHQ کے یعنی آرمی چیف کے انڈر ہوتی ہے. یعنی آرمی چیف کے زیر کمانڈ ایک ادارہ ہے یا ایک ایجنسی ہے جس کا نام ہے ملٹری انٹیلیجنس. اس ملٹری انٹیلیجنس نے ایک ایجنٹ بھرتی کی ہوئی ہے بقول علی امین گنڈا پور کے علیمہ خانم. اور علیمہ خانم وہ واحد خاتون ہے جو آرمی چیف کے اوپر تنقید کرتی ہے. اس پوری جماعت کے اندر
اگر کوئی کھل کھلا کر آتا ہے آرمی چیف کے سامنے تو وہ علیمہ خانم ہے۔ عمران خان کا آرمی چیف کے بارے میں جتنے بیانات ہیں ان میں 90% جیل سے باہر لانے والا کون ہے؟ علیمہ خانم۔ یہ آپ کو عجیب نہیں لگتا کہ آرمی چیف کے زیر انتظام یا ان کے زیر کنٹرول یا ان کے انڈر چلنے والی ایک ایجنسی کی ایک ایجنٹ آرمی چیف پہ بار بار اٹیک کرے، انہیں کو رگڑا دے؟ یہ کوئی بات سمجھ آتی ہے؟ تو گنڈا پور کی جیسے وہ بات سمجھ نہیں آتی نا کہ اتنے سارے پہاڑ کراس کر کے 8 ضلع کراس کر لیے اور راتوں رات پتہ نہیں کون سا کارنامہ کر دیا سپر ہیومن بینگ بن کے، جیسے وہ بات سمجھ نہیں آتی نا، ایسے یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے ملک میں یا پوری پارٹی میں ایک ہی ایجنٹ ہے ملٹری انٹیلیجنس کی، اور وہ ملٹری انٹیلیجنس کو جو ہیڈ کرتا ہے اس کے باس کے اوپر ڈائریکٹ تنقید کی۔ ہاؤ از اٹ پاسبل یار، فار گاڈ سیک۔ گنڈا پور صاحب لوگ معصوم ضرور ہیں، پاکستانی بہت معصوم ہیں، ہمارے پشتون بھائی بھی بڑے معصوم ہیں، لیکن بیوقوف نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، دماغ ہمارا کام کرتا ہے، اتنا تو ہمیں پتا چل جاتا ہے، اور یہ تھوڑی سی ریسرچ سے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک اور کہانی انہوں نے سنائی، اور ہر کہانی کے اندر ایک عجیب و غریب نیا اینگل ہوتا ہے گنڈا پور صاحب کی، سمجھ سے باہر۔ بہرحال یہ عمران خان صاحب جانے اور گنڈا پور صاحب جانے اور علیمہ خانم صاحبہ جانے اور پاکستان تحریک انصاف جانے، ہمارا کام ہے چیزیں آپ کے سامنے رکھنا، ان کے اوپر انالیسس کرنا۔ میں نے یہ چیزیں آپ کے سامنے ایز اٹ از رکھتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔